इराकियों ने कुवैत के अंदर कुछ नहीं छोड़ा. Saddam Hussein ordering his army to storm Kuwait, Iraq had control of the country and would occupy it for the next 7 months. The motivation सब कुछ उखाड़ कर ले गया. ठीक है, जितने हमारे बिजनेसेस थे, जितने हमारे घर थे, फर्नीचर था, गाड़ियाँ थी, सब खत्म, सब ले गए हैं. कि हमें ऑर्डर आया है हाई कमांड से कि सरेंडर कर दो. तो अल-फजर होल्डिंग जो है उसके बारे में सब बताइएगा, कब आपने कायम किया, उसके अंडर अम्ब्रेला क्या क्या बिजनेस चल रहा है? टूरिज़्म, मैं मेरे ख्याल से 17 साल का था जब मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म का 3 महीने का कोर्स करके सर्टिफिकेट कुवैत सीखता हूँ. लेकिन कुवैत का लॉ है कि आपने सिर्फ एक पासपोर्ट रख सकते हैं. तो गर्मियों में दुबई की गर्मी बारे में मशहूर है, 6 महीने गर्मी पड़ती है और 6 महीने बहुत ही गर्मी पड़ती है. गर्मी प्लस गर्मी तो बहुत बड़ा लॉस हुआ. फिर लॉस हुआ. मैं वही कहने वाला था, फिर लॉस हो गया. फिर लॉस हुआ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी. आप देख रहे हैं ओपल स्काई मीडिया. नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं. मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं. मेरा उनसे एज ए मेंटोर का रिश्ता भी है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है. वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और मल्टी बिज़नेस वो रन कर रहे हैं. तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की क्योंकि ये काबू नहीं आ रहे थे, कभी पाकिस्तान, कभी मुल्क, कभी कुवैत, और ये सारा यहाँ पे बिज़नेस देख रहे थे. तो कल हमने पकड़ लिया उनको. मैंने कहा कि आ जाएं आप. नईम जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ही इज़ द चेयरमैन, CEO ऑफ एंड फाउंडर अल-फजर होल्डिंग. उनके हमारे साथ मौजूद हैं. नईम साहब, थैंक यू वेरी मच, हमने पकड़ लिया आज आपको. जी अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई, सो नाइस ऑफ यू. माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा याद रखते हैं. ऑल्दो कि हमारी मुलाकात काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप जो है वो गाए बगाए इन टच ज़रूर रहते हैं. तो ये माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. और मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. सो नाइस, थैंक यू. इट्स ऑनर फॉर मी सर. प्लेजर है मेरा कि मैं आपने बुलाया और मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ. जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच. नहीं भाई, ये सब थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ डेफिनेटली पाकिस्तान कराची से रहा है, और आप लेकिन आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप आपका सारा कुवैत में है. तो कब से अबाउजदाद आप कुवैत में शिफ्ट हुए और किस दौर में शिफ्ट हुए, किस ईयर में हुए? वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा माशाल्लाह. मेरे जो दादा थे वो बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1942 में वो मूव कर गए थे फ्रॉम देन इंडिया. ओके, ठीक है जी, टू कुवैत. ओके, अच्छा. वो पाकिस्तान बनने से पहले ही शिफ्ट हुए थे वहाँ. बड़े दूर देश, उनको पता चल गया कि क्या. तो मेरे दादा और उनके भाई सब वहाँ शिफ्ट हुए. तो वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानीज टू लैंड on the earth of कुवैत कह लें, कुवैत की मट्टी कह लें. ठीक है जी. तो आज भी आप अगर कुवैत में जाएं और उनकी जो पार्लियामेंट हाउस है और उनके एल्बम्स में आप देखेंगे कि मेरे दादा की तस्वीर लगी हुई हैं, और प्लस न्यूज़ कटिंग जो है वो हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी इन कुवैत है वहाँ उनके रजिस्टर्स में हमारी न्यूज़ कटिंग है कि भाई दीज आर द फर्स्ट इंडियंस. उसमें इंडियंस है ना जी, फर्स्ट इंडियंस टू लैंड इन कुवैत. तो इस तरह फिर मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी भी पैदाइश जो है वो इंडिया की ही है, तब इंडिया था. ठीक है जी. और हमारी सब की पैदाइश जो है वो फिर कुवैत हुई. ठीक है जी. और मेरे तमाम बहन भाई, कज़न्स, रिश्तेदार काफ़ी माशाल्लाह आज भी वो कुवैत में हैं, बल्कि वो कुवैती सिटीज़न है. ठीक है जी. मैं भी कुवैती सिटीज़नशिप होल्ड करता हूँ, लेकिन कुवैत का लॉ है कि आपने सिर्फ एक पासपोर्ट रख सकते हैं. ठीक है जी. तो मुझे अपने पाकिस्तान से, हालांकि मैं बाय बर्थ तो ना पाकिस्तान कभी गए भी नहीं वहाँ पे, और मोहब्बत आपके. बिल्कुल. मेरे ख्याल से पाकिस्तान हम 20 साल के बाद हमने जाना शुरू किया. ठीक है जी. और लेकिन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैंने ये सोचा कि यार मैं कुवैत का पासपोर्ट ना लूँ, मैं अपना पाकिस्तानी रखूँ. वाह.
ٹھیک ہے جی. میں نے پاکستان رکھا. ساتھ میں اس کے بعد شادی کے بعد میری وائف چونکہ یوروپین تھی اور پھر یوروپین بھی مل گیا, تو یہ 2 نیشنلٹیز ہیں میرے پاس. لیکن کویت کا پاسپورٹ میرے پاس نہیں, میرے بہنوں کے پاس, میرے کزنز, میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, دے ہولڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے. تو ہماری بیسکلی بچپن, اسکولنگ, کالجنگ سارا کچھ ادھر ہوا کویت کے اندر ہی. ٹھیک ہے جی. تو جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر آپ جی ہاں پھر میں جی ہاں ایگزیکٹلی اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کے لیے, چونکہ وہاں جو کویت میں اس وقت جو یونیورسٹی تھی وہ صرف کویت یونیورسٹی تھی اور وہ صرف کویتیز کے لیے تھی. نان کویتی جو تھے وہ سارے کے سارے باہر ہی جاتے تھے. تو پھر میں نے کینیڈا میں جا کر اپنا BBA کیا. اس کے علاوہ پھر BBA کے بعد پھر مجھے الیکٹرانکس کا بہت شوق تھا, گاڑیوں کے ساتھ بہت لگاؤ تھا. ٹھیک ہے جی. پھر میں میزوری اوہایو, میں نے ڈیڈ کو بولا کہ جی میں نے کچھ کورسز کرنے ہیں جو ڈپلومہ 3 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, الیکٹرانکس میں نے کیا. پھر اس کے بعد کار ڈائگنوسٹکس میں نے کیا, کورسز کیے. ٹھیک ہے جی. اور میرے والد صاحب جو تھے ماشاءاللہ وہ ہماری جو 3 مہینے کی اسکول اور کالجز کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی نا کویت کے اندر, وہ ان 3 مہینوں کو ہمیں اس طرح یوٹیلائز کرتے تھے کہ بھئی فار ایگزامپل انہوں نے مہینہ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیا, لینگویج سیکھیں, ٹائپنگ سیکھیں. اس وقت ٹائپنگ کا دور ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. ٹائپ رائٹر بھی سیکھا. پھر ٹریول اینڈ ٹورزم, میں میرے خیال سے 17 سال کا تھا جب میں نے ٹریول اینڈ ٹورزم کا 3 مہینے کا کورس کا سرٹیفکیٹ لیا کویت سے. ٹھیک ہے. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں جو ہے نا بزی رکھا اور بزنس کی طرف ہی رکھا, کیونکہ ہی واز اے بزنس مین. تو ماشاءاللہ دس از ہاؤ. گاڑیوں کا تو ماشاءاللہ آپ کا شوق ابھی بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھتا تھا, بینٹلے, فراری کی ماشاءاللہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے, شوق پورا کرتے ہیں ابھی بھی اس پہ. الحمدللہ ہر قسم کی گاڑی رکھی ہے اور استعمال بھی کی. اور گرمی میں آپ بغیر چھت والی گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ نہیں وہ منظور بھائی ہم ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, گرمی میں تو ہم نکالتے نہیں تھے وہ گاڑی. ٹھیک ہے جی. بینٹلے کنورٹیبل وہ ہم صرف سردی بھی یہاں دبئی میں کہاں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اسپرنگ ٹائم موسم ہوتا ہے 2-3 مہینے, اس میں ہم انجوائے کر کے نکالتے تھے. گرمیوں میں دبئی کی گرمی والے مشہور ہے, 6 مہینے گرمی پڑتی ہے اور 6 مہینے بہت ہی گرمی پڑتی ہے. گرمی پلس گرمی. تو میں تھوڑا سا ایک بات آگے نکل جائے گی, میں تھوڑا بس آنا چاہ رہا تھا. آپ کے دادا ماشاءاللہ اللہ جل نصیب کرے ان کو, اور ان کا ویژن مطلب کہ حیرانگی مجھے ہو رہی ہے. لوگ اس وقت یورپ بھاگ رہے تھے یا اس جا رہے تھے, اس کو کویت کا ویژن کیسے؟ تو آپ سے کبھی ان کی آپ کے والد صاحب سے اس بارے میں ڈسکس ہوئی, کیا وہاں حالات تھے, کتنی پاپولیشن تھی, اور کیا کویت میں کیا چیز تھی جو لے گئی ان کو؟ منظور بھائی آپ اگر سچ پوچھیں مجھ سے تو ایسا سوال تو نہیں کیا ہم نے کہ بھئی آپ کیوں موو ہوئے کویت. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے, میرے ڈیڈ بھی کہتے تھے کہ یار جب ہم آئے تھے ادھر تو گدھوں پر پانی آتا تھا. ٹھیک ہے. اور گھروں میں لالٹنیں ہوتی تھیں, یہ عالم تھا. لیکن میں نے یہ واقعی نہیں سوال کیا, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ بھئی آپ لوگ مطلب ایک اچھے کھاتے پیتے ایریا سے یہ گدھوں پر کیوں آ گئے. ٹھیک ہے نا, دیٹس اے گڈ کویسچن. لیکن ہم نے نہیں کیا, اب تو خیر وہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں, والدہ میری حیات ہیں, کراچی ہوتی ہیں. تو والدہ سے میں پوچھوں گا. یہ ڈیفینیٹلی لوگ اس وقت دیکھو اٹ سیلف اس کا انڈیا یا برے صغیر اس وقت اٹ سیلف بڑا ریچ تھا. آف کورس بہت اچھا تھا, یہ تو بالکل بیک تھا, ادھر تھا ہی کچھ نہیں. اچھا یہ کہ پھر کیا آپ نے پہلا جو آپ نے جاب سٹارٹ کی, پھر آپ نے ایجوکیشن حاصل کر کے یا بزنس سٹارٹ کیا, اس میں اپنا کیریئر کا آغاز جو ہے وہ آپ نے کہاں سے؟ جی میرے جو ڈیڈ تھے وہ خود الیکٹرانکس انجینئر تھے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کچھ کمپنیز ہوا کرتی تھی کویت کے اندر, الغانم, بدر ملا, آج بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے جابز وغیرہ بھی کی. اس کے بعد انہوں نے اپنے بزنس کھولنے شروع کیا. ٹھیک ہے جی. فرسٹ جو انہوں نے بزنس جو کھولا تھا ادھر وہ تھا سینٹرل ایئر کنڈیشننگ آف دا بلڈنگس. ٹھیک ہے جی. وہ کھولا تھا, اس کی کمپنی کھولی تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر گولڈ
گولڈ جیولری گولڈ سمتھ کا کاروبار کھولا، پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹریکٹنگ کمپنی کھولی، پھر ایلومینیم کی فیکٹری کھولی، پھر کار انٹیریئر ڈیزائن کھولا. تو ماشاءاللہ ان کے نا کافی انہوں نے بزنس کیے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت بہت زیادہ کی، جس کی وجہ سے گرو بہت ہوئے. لگ رہا ہے ماشاءاللہ ان کے اتنا گروپ بڑا. اور ٹھیک ہے، تو وہ یہ انہی کی بدولت ہے کہ جو آج ہم اس سٹیج پر ہیں، اور جو ہم نے لگژری لائف گزاری ہے وہ ہمارے والد والدین کی طرف سے ہی ہے. سچی جو بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، نوکری کہاں شروع کی ہم نے؟ نوکری ہم نے اپنے والد صاحب کے پاس کی ہے. واہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی یہ بزنس بے شک آپ سب کا ہے، لیکن آپ نے یہاں ایک سیلری، کتنی سیلری؟ میرے خیال سے اس وقت میری سیلری 150 دینار سے انہوں نے شروع کی تھی. کس ایئر کی بات ہے؟ میں بات کر رہا ہوں جناب 86 کی، 1986. ٹھیک ہے، 150 دینار سے انہوں نے میری سیلری شروع کی تھی. تو میں ناراض ہوا کہ بھئی، حتیٰ کہ میری امی بھی ناراض ہوئی، کیا نوکری پر لگا رکھا ہے، اس کے اوپر بندے رکھے ہوئے اور یہ نیچے سب سے چھوٹا ملازم رکھ دیا اس کو. فورن ایجوکیٹڈ بندہ. ہاں ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب ناراض ہوئے، انہوں نے کہا بھی آپ کو نہیں پتہ تو پلیز بزنس میں آپ جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کی گروتھ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا جب تک آپ چھوٹے لیول سے اوپر نہیں جاؤ گے آپ کو قدر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، کہ پیسہ کیسے کماتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے رات دن لگ کر 18 گھنٹے کام کیا ہے اور آج میں اس لیول پر پہنچا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو سپون فیڈ دے دوں آپ کام نہیں کرو گے، آپ سے اجاڑو گے. بہت اچھا. اور یہ حقیقت ہے. ہوتا ہے اسی طرح ہی. خیر جی، انہوں نے پھر مجھے اور میرے دوسرے بھی بھائی تھے، ان کو سب کو جابز دی اور ہم جاب کیا کرتے تھے، اور ٹائمنگ وہی تھے جو دوسرے امپلائیز کے تھے. ویری گڈ. تو اچھا، وہ آپ کو سیلری دیتے تھے؟ جی بالکل. سیلری بھی آپ کو، آپ بھائیوں کو بھی آپ سیلری دے رہے ہوتے؟ سب. جی ہاں، سب کو سیلری. اوکے جی. تو انہوں نے میرے خیال سے مجھ سے نوکری کرائی کو تقریباً 2 سال. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد انہوں نے بولا کہ اب آپ تیار ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ایک آدھ بزنس جو آپ کا انٹرسٹ کا ہے وہ آپ سنبھال لو. ٹھیک ہے، لیکن سنبھالنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جو ریونیو یا جو انکم ہوگی وہ آپ کی ہوگی. نہ 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 نہ، آپ نے وہ انکم آ کر اپنی ماں کے ہاتھ ڈیلی دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ماں جانے آپ کو مہینے کے اینڈ میں کیا دینا ہے. یہ تھا. تو بہرحال جی ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کون سا بزنس سنبھالا پھر آپ کے اندر جو؟ اچھا، میں نے جو میرا فرسٹ تھا نا، انہوں نے جو مجھے سکھایا تھا وہ سکھایا تھا ایئر کنڈیشننگ. ٹھیک ہے، کیونکہ گرمیوں میں سب سے زیادہ پیسہ جو تھا، کمائی جو تھی وہ کولنگ میں تھی. اور ایئر کنڈیشن ٹف ہی بڑا تھا، اور ٹف بہت تھا وہ اتنی گرمی میں وہاں پر ٹیمپریچر. ٹھیک ہے جی، وہ سکھایا. اچھا جی. ایئر کنڈیشننگ کے بعد، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کے بعد پھر یہ جو چھوٹے یونٹ آتے ہیں اسپلٹ، وہ آئے. اس کے بعد گاڑیوں کے ایئر کنڈیشننگ وہ سکھایا. ہمارے پاس، میرے ڈیڈ کے پاس امریکن کارز کی ایئر کنڈیشننگ کی ایجنسی انہوں نے لی کویت کے اندر. تو جتنے بھی امریکن کارز کے اندر ایئر کنڈیشننگ کے کمپوننٹس ہوتے تھے نا، وہ ہم امپورٹ کرتے تھے اور آگے ریسیل کرتے تھے. یا تو وہ اسپیئر پارٹ سیکشن بھی میں دیکھتا تھا، یہ بھی میں دیکھتا تھا. تو اس طرح جو ہے نا ہم نے وہ میرا گاڑیوں میں زیادہ رجحان رہا ہے، اور مجھے یوں سمجھ لے کہ ایک پیشن تھا کہ گاڑیوں کے متعلق کام کرنا، یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ ساتھ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کیا کرتا تھا کہ جو بھی کوئی میرے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا تھا، ہم نے بہت کم کھیلا ہے، بہت کم کھیلا ہے. ٹھیک ہے. ڈیڈ نے میرے نے، جب میں 17 سال کا تھا، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل کا لائسنس کویت میں 17 سال میں ملتا تھا، وہ دلایا. ہونڈا 125 دلا دی. ٹھیک ہے جی. اس وقت جاؤ بیٹا اسی پر جاؤ، کالج بھی تو اسکول بھی اور یہ وغیرہ، تو اس پر جاتے تھے. جب میں 18 سال کا ہوا تو میرے ڈیڈ ماشاءاللہ انہوں نے
1972 में शेख सबा से, कुवैत के जो शेख थे रूलिंग फैमिली, उनसे उन्होंने गाड़ी ली ब्यूक लिमिटेड विद द नंबर प्लेट थी उस वक्त 747 उसकी थी, ठीक है जी, लंबी गाड़ी हुआ करती थी। और उसके अंदर उन्होंने शेख को बोला मैं एक शर्त पर लूँगा आपसे, उनकी वाकफियत थी, दोस्ती थी, और उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जो मोबाइल लगा हुआ ना गाड़ी में, ये इसके साथ चाहिए मुझे। तो ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर, नॉट ओनली पाकिस्तानी, फर्स्ट फॉरेनर टू हैव अ मोबाइल इन द कार, ठीक है जी। पूरा जो ट्रंक था ना उसका, वो पूरा सेटअप था, बहुत बड़ा सेटअप था उसका मोबाइल का, उस एक्सचेंज होती थी उस टाइम, यस, ठीक है जी। तो वो डैड के पास गाड़ी थी, और उसके बाद वो माशाल्लाह हर साल जर्मन से मर्सिडीज़ मंगाते थे, एवरी ईयर न्यू मॉडल, ठीक है। तो ये एक पूरा कुवैत जानता है इस बात को। और जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने डैड को बोला कि मुझे भी अब गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए। हमने ठीक है, फिर मुझे उन्होंने स्पोर्ट्स मर्सिडीज़ लेकर दी थी, दैट वाज माय फर्स्ट कार ऑफ माय लाइफ, ठीक है जी। 230C हुआ करती थी, सिल्वर कलर की, और मतलब जितने भी दोस्त लोग थे ना वो देखते थे कि यार मुझे बिठा लो इसके अंदर। ये हालत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त था उस वक्त। मैं कॉलेज जाया करता था, मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी में भी जाया करता था उसके बाद। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हमारी गुजरी है कुवैत के अंदर। अच्छा, थोड़ा हम उसके करीब पहुंच गए हैं। जब वो फिर जब इराक़ ने हुआ सारा सिलसिला, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसे सफर, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जी हाँ, रातों रात मतलब कि उसमें हो गया, तो वो क्या फिर कैसे हुआ, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्या मुश्किलात आई पेश? बड़ा जी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो, और बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट ही आपको बताऊंगा। 1992 अगस्त, आज हम 13 अगस्त हैं, ठीक है जी। 2 अगस्त को हम अचानक सुबह फजर के टाइम 4 बजे आवाज़ें आती हैं रॉकेट्स की ना हमारे घर के ऊपर। तो एक दूसरे को हम घर पे बोल रहे हैं कि क्या आवाज़ें आ रही हैं, शों शों करके ना, वो रॉकेट चल रहे हैं। खैर जब बाहर आए तो देखा पड़ोसी भी कुछ बाहर आए हुए और आसमानों की तरफ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं यार वाकई जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रॉकेट जा रहे हैं, खैर हो क्या हो गया। तो सुबह के 8 जब बजे ना, तो हमारे घर के सामने रोड पर एक टैंक आके खड़ा हो गया। मैं उस टैंक वाले के पास गया सोल्जर के पास, और उसको मैंने कहा यार आप क्यों खड़े उधर, खैर है क्या हुआ? तो कहता है जी हमें मुबारकबाद दें। मैंने कहा जी मुबारक हो आपको। तो कहते हैं जी हम इराकी हैं। मैंने कहा इराकी, खैर क्या हुआ? कहता हमने कुवैत इन्वेट कर लिया, हम कुवैत के अंदर आ गए हैं। अब मैं तो कोई भी नहीं उसको कुछ कहने वाला, ठीक है जी। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इराकी टैंक हमारे घर के सामने तक पहुंच गया टैंक, क्योंकि इराक़ का बॉर्डर और हमारा घर जो है वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो टैंक का पहुंचना आसान नहीं, उसकी स्पीड भी देखें डेफिनेटली। जी हाँ। तो खैर जी वो मालूम ये पड़ा कि इराक़ जो है वो कुवैत के अंदर घुस चुका है, और मेरे जो बहनोई थे वो थे तो पाकिस्तानी, लेकिन वो कुवैती थे और वो आर्मी में थे, आर्मी में वो कैप्टन थे। तो मैंने बहन को फ़ोन किया कि भाई क्या माजरा ना, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला जी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपके जो बहनोई हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें ऑर्डर आया है हाई कमांड से कि सरेंडर कर दो, ठीक है। तो कोई मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं फेस की ना इन्होंने, ठीक है। इन्होंने आने दे, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, कुछ भी कर नहीं सकते थे। खैर जनाब वो इराकी घुस गए, और अल्लाह माफ़ करे जो वहाँ के मुकीम थे फ़लस्तीन के लोग, उन्होंने उनका इराकियों का साथ दिया, ठीक है जी। इराकियों का साथ दिया, और इराकियों ने कुवैत के अंदर कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उखाड़ कर ले गए वहाँ से, ठीक है।
جتنے ہمارے بزنسز تھے، جتنے ہمارے گھر تھے، فرنیچر تھا، گاڑیاں تھیں، سب ختم، سب لے گئے وہ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کل 6 گاڑیاں تھیں گھر پہ. اور ہم والد صاحب فوت ہو چکے تھے 1 سال پہلے 89 میں. بڑے بھائی جو تھے وہ بچوں کی چھٹیاں تھیں جولائی اگست کی، وہ کراچی گئے ہوئے تھے بچوں کو لے کر. میں اور میرے جو بڑے بھائی ہیں، ہم 3 بھائی تھے، تو وہ ہم دونوں کے بعد پھر ہم نے اپنی دونوں گاڑیاں نکالی، دونوں ہمارے مرسیڈیز سے تھی. ہم اس میں فیملی ڈالی. میری بیٹی جو تھی وہ اس وقت 17 دن کی تھی، جسٹ 17 days. تو اس میں ڈال کر اور کھانا پینا لیا اور بس پھر ہم چل دیے. ہم نے کچھ نہیں لیا گھر سے، کیونکہ لے کر بھی نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. گھر ویسے کے ویسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. راستے میں جناب ہمیں ہمارا 8 گاڑیوں کا قافلہ تھا. راستے میں ہم نکلے تھے صحرا سے چوری سعودیہ کی طرف. اور بیچ راستے میں ملٹری جو تھی، آرمی جو تھی عراق کی، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا. انہوں نے ہم سب کو باہر گاڑی سے نکالا، اپنی گنیں تیار کر دی، ہم سب کے سامنے سینے تان دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. ہم بس سب کو اڑا دیں گے. وہ جو خواتین تھی وہ رونے لگ گئیں، بچے رونے لگ گئے. ان کو شاید ترس آیا، انہوں نے آرڈر دیا گنے نیچے کرو. کہنے لگے جی کدھر جا رہے تھے؟ ہم نے سچ بتایا بھی ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے سعودی جا رہے تھے. ہم کیا جاتے ہیں؟ آپ لوگ پاکستانی ہو؟ جی پاکستانی ہے. پاکستان جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے کویت کا ساتھ دیا، ہمارے اگینسٹ ہے پاکستانی. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو یہاں گیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. اچھا وہ 2 ایک میری بچی تھی، ایک میرے بہن کی بچی تھی، دونوں انہوں نے لے لی آرمی والوں نے نا. ٹھیک ہے. اب ماؤں نے رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہم کیا بولیں ان کو اس وقت. ٹھیک ہے. بہرحال جی چونکہ عربی اچھی آتی تھی اور بڑے پیار سے انہوں نے بھی مطلب ہم سے سلوک کیا، تو بچیاں واپس دیں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ لوگ گاڑی لے کر واپس چلے جائیں، دوبارہ نہ ادھر آئیں. بولا ہم باپ کی تو اب ہم تو نہیں آئیں گے. پھر واپس کویت آ گئے جناب. ٹھیک ہے جی. اس وقت بے نظیر کا دور تھا. بے نظیر نے کوئی ہمیں ریلیف نہیں دلائی گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. انڈیا کے جہاز آتے تھے، انڈینز کو فل کر کے لے کر جا رہے تھے. پاکستان سے کچھ نہیں تھا. حکومت بدلی، جتوئی کیئر ٹیکر بنا. جتوئی نے آ کے پھر جناب گورنمنٹ سے بات کی، ہمیں ریلیف ملی. پھر ہم نے وایا عراق کے بارڈر، کویت سے نکل کر عراق کے بارڈر، عراق سے ٹرکی سے پھر ایران سے پھر پاکستان، اس طرح ہم نکلیں. اور عراق کے بارڈر کے اوپر ہم نکلے ہیں 2 ستمبر کو. ٹھیک ہے جی. ہم تقریباً 16-17 دن تو عراق کے بارڈر پر لاکھوں گاڑیوں کے پیچھے تھے. ہم لوگ لاکھوں میں کھڑے تھے جانے کے لیے، ہم سے پہلے کھڑے تھے. تو وہ ہم 16 دن ادھر رہے ہیں. کچھ لوگ مرے بھی ہیں وہاں، کچھ پیدا بھی ہوئے ہیں. کافی بڑی بھیانک سی سچویشن تھی، لیکن اللہ کا کرم، بالکل ہمیں بال ہم خوش رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا. 16 دن وہاں پہ کھانا پینا وہ کیسے سلسلہ ہوتا بارڈر؟ ویری گڈ. 16 دن وہ ایریا تھا کردستان جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کردی اتنے اچھے تھے ماشاء اللہ کہ انہوں نے 3 ٹائم کا تو چلے نہ صحیح، لیکن 2 ٹائم کا کھانا انہوں نے سب کو دیا تھا، گھروں سے لا کے. اتنے نیک دل لوگ تھے وہ ماشاء اللہ. ہم نے ادھر ہوٹل کر لیے تھے. ہوٹل ادھر بہت کم تھے، لیکن لوگوں کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ ہوٹل کریں. ہم نے ہوٹل کر لیے تھے، ہماری فیملیز ہوٹل میں تھی، لیکن کردیوں نے ماشاءاللہ گھروں پہ لوگوں کو ٹھہرایا، کھانا دیا، بہت مدد کی. بہت اچھے لوگ کردی. کتنا لاس ہوا آپ کو اس ٹائم کا؟ اگر آج کے اگر آپ لاس کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل لاس ہوا جی. ٹھیک ہے جی. سارے بزنس اور پیسہ جو تھا وہ سارا بینکوں میں تھا. ٹھیک ہے. اپنے پاس کیش تھا اس وقت کوئی میرے خیال سے 20,000 دینار اس وقت کیش تھا میرے پاس کرنسی میں، لیکن وہ جنگ کی وجہ سے اب اس کی ویلیو نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو باقی بینک کے کچھ کارڈ وغیرہ تھے. کچھ دوست بیچارے ادھر ان کا پیسہ نہیں تھا. 2 دوستوں کو میں نے اپنے بینک کے کارڈ دے دیے کہ یار بینک میں پیسہ پڑا ہوا نکال لو، جو استعمال ہوتا کرو. ہم وہاں سے نکل آئے. اور میں بتا رہا ہوں کہ تمام یوں سمجھنے کہ لائف کا
پورا لاس ہو گیا, زیرو پر تھے ہم, زیرو. کراچی آئے, ٹھیک ہے, 16 دن ہم وہاں ٹھہرے اور میرے خیال 14 دن کا آگے سفر تھا, مہینہ پورا ہم سفر میں رہے. پھر کراچی آئے, کراچی رکے 1 مہینہ. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا میں لنڈن نکل گیا, کوئی 3 مہینے میں لنڈن رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میرے بڑے پیارے دوست ادھر تھے دبئی کے اندر, پرنس آغا خان کے رائٹ ہینڈ تھے. ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے کہا جی یار میں دبئی میں ہوں, تو آپ مجھے پاسپورٹ کاپی بھیجیں, میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. تو 91 میں جو ہے نا میں دبئی آیا تھا. اور یہ حادثاتی ہمارا آنا تھا. بڑا اچھا. نہیں میں یہ تو اس کے اوپر تو پراپر ایپیسوڈز ہو سکتی ہیں. میں تو بڑا شارٹ بتایا آپ کو. یہ شارٹ تھا. ہاں میں اچھا پھر دبئی آ گیا. پھر دبئی آ کے پہلا پھر بزنس اسٹارٹ کیا آپ نے, کیا کیا؟ جی ہاں, دبئی آ کر میرا سب سے پہلا جو میرا بزنس تھا نا, میں کچھ مارکیٹ ریسرچ کر رہا تھا. اور مارکیٹ ریسرچ کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر میں اپارٹ فرام دا بزنسز میں فزیکل کرنسی ٹریڈنگ بھی کرتا تھا. اوکے, فزیکل کرنسی, ٹھیک ہے جی. یعنی فار ایگزامپل $1,00,000 لے لیا, اس کے یوروز لے لیے, ین جاپنیز لے لیا, آسٹریلین ڈالر لے لیا, اٹالین لیرا لے لیا. تو فزیکلی میں بینک کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا تھا. تو میں یہاں آ کر کام ریسرچ کے ساتھ ساتھ میں نے جب میں ادھر بینکس میں گیا تو میں نے کہا جی میرے کوئی 8 اکاؤنٹ میں نے کھولنے ہیں, تو میں نے جو ہے نا ٹریڈنگ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں فوریکس کمپنیز ہیں, آپ ان سے رجوع کریں, وہ آپ کو ٹریڈنگ کرا دیں گے. میں ٹھیک ہے. خیر جناب, وہ دوسرے دن مجھے کال آ گیا, حالانکہ میں نے اپروچ نہیں کیا, میرے خیال سے بینک والوں نے میرا نمبر دے دیا. ایک بندے کی کال آ گئی, جی میں فوریکس کمپنی سے بول رہا ہوں, تو اس طرح ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آ گیا, وہ میرے آفس آ گیا, شارجہ میں میرا آفس تھا. تو آفس آیا اور اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کتنے پیسوں سے ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یار $50,000 سے میں کر لوں گا نا. تو کہہ لیں گے نہیں یہ تو بہت بڑی رقم ہے, ہم جو ہے نا $10,000 سے کریں گے. میں نے وہ کیوں؟ کہتے ہیں $10,000 کے اگینسٹ جو ہے نا آپ کو $1 ملین کی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے کہا اچھا یار یہ تو نہیں مجھے پتا. انہوں نے کہا جی نہیں ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے 10,000 کے اگینسٹ $1 ملین کی ٹریڈ کریں گے. تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے جی اس میں دیکھیں نا آپ اگر 10,000 لگاتے ہیں تو مہینہ کا ہو سکتا ہے $2-3,000 آپ کا فائدہ ہو جائے. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے اوکے جی. اکاؤنٹ کھل گیا جناب, اکاؤنٹ کھل گیا. اکاؤنٹ کھلنے کے بعد فرسٹ ویک مجھے $1,000 کی پروفٹ شو کر دی, دوسرے ویک 2,000 کی شو کر دی. پھر اس نے مجھے بولا کہ سر آپ ایسا کریں آپ 50,000 ہی کر دیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ یہ جو 1-2 ہزار ہیں یہ کم از کم 5 سے 10,000 بن جائے مہینے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جناب 50,000 ڈال دیا. میں اس کے بعد میں لنڈن نکل گیا. کوئی 45 دن کے بعد مجھے وہ کال کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ سر وہ نا پوزیشن ہماری نیگیٹو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کریں آپ کوئی $10-20,000 اور ڈالیں. میں نے کہا بھائی $50,000 ڈالے ہیں تمہارے کہنے پر, اب تم مجھے نیگیٹو پوزیشن بتا رہے ہو. کہتے سر وہ مارکیٹ اگینسٹ ہوگی ہمارے. او جی میرا باقی کا لنڈن رہنا ہی اس نے عذاب کر دیا ٹینشن میں. یہ کیا ہوا بھائی؟ خیر جی میں وہاں سے لنڈن سے واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا, وہ کہنے لگے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے جی, 50 وہ اور 2-4 جو ہزار کمائے تھے وہ بھی زیرو ہو گئے ٹوٹل. بڑا مجھے, میں نے کہا یار یہ تو میں تو پیسے سنبھالے تھے کہ میں بزنس کروں گا اس کے ساتھ, یہ تو کام خراب ہو گیا میرا ادھر. ٹھیک ہے جی, اس سے بڑی اماؤنٹ سی. جی ہاں, اس میں بات کر رہا ہوں جناب 92-91 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو خیر وہ جناب پھر میں نے کیا کیا, کٹ شارٹ میں نے جناب یہاں کے جو دبئی کے اس وقت میرے کچھ واقف بن گئے تھے شیخ وغیرہ, ان سے مل کر جو ہے نا اس کمپنی کو بند کرایا. وہ اونر ایک لوکل تھا اور ایک فلپینو تھا, ان دونوں کو اندر کرایا. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے پیسے بچائے میں نے. مجھے تو نہیں کچھ ملا, لیکن کم از کم باقی کے لوگ بچ گئے. وہ فراڈ کرتے تھے بیسیکلی, اسکیمر تھے وہ سارے.
بیٹھ کر نا ادھر. کسی کو کیا پتہ انہوں نے کیا کیا, کیا لیا, کیا نہیں, کسی کو نہیں پتہ. تو یہ تھی جی وہ شروعات. اس کے بعد پھر میں نے کہا اب جو ہے نا وہ بزنس سے کرتا ہوں. پھر میں نے فرسٹ جو تھا وہ میں نے کھولا تھا کار ڈائگنوسٹک سینٹر, کمپیوٹرائز کار ڈائگنوسٹک سینٹر میں نے کھولا تھا, وچ واز دا ویری فرسٹ کمپیوٹرائز کار ڈائگنوسٹک سینٹر ان UAE. کیونکہ میں US سے پڑھا ہوا تھا, یہ ساری ٹریننگ میرے وہاں سے تھی. وہیں سے میں نے اکوپمنٹ منگایا سارا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا, کار ڈائگنوسٹک کا, کار کمپیوٹرز کا, اور وہ میرا سیٹ اپ ایک سب سے پہلا شارجہ میں نے کھولا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہم نے پاکستان سے محبت تو ظاہر آپ کی ہمیشہ رہی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ نے کچھ انویسٹمنٹ میں نے آپ نے کی کچھ پاکستان کے اندر بھی. تو الفجر ہولڈنگ جو ہے اس کے بارے میں سب بتائیے گا, کب آپ نے قائم کیا, اس کے انڈر امبریلا کیا کیا بزنس چل رہے ہیں؟ ویل الفجر ہولڈنگ جو ہے وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ پاکستان کی محبت جو ہے نا للکار رہی تھی کہ آؤ میرے پاس, ٹھیک ہے. تو دیکھو اس وقت سب سے پہلے جو ہے پناہ بھی پاکستان میں بندی. جی جی بالکل بالکل بالکل. اچھا اس سے قبل میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, آپ کو یہ بتاؤں کہ دبئی کے اندر جو ہے وہ پھر میں 1998 میں ریئل اسٹیٹ میں نے جمپ کیا. 1998 عروج تھا اس ٹائم؟ نہیں, اس ٹائم چل رہی تھی, اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی. 2002 میں فری ہولڈ شروع ہوا تھا. میں 98 کی بات کر رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے بلڈنگ جو تھی وہ حیات ریجنسی کے سامنے نائف روڈ ہے, وہ خریدی تھی میں نے بلڈنگ, ٹھیک ہے جی. وہ خریدنے کے بعد وہ میں چاہ رہا تھا کہ فیملی رینٹل میں دوں, لیکن وہ ریڈ لائٹ ایریا تھا تو فیملی آتی نہیں تھی. وہ میں نے لاس میں وہ پھر بلڈنگ بیچ دی تھی. اس کے بعد پھر میں نے انویسٹمنٹ شروع کی انٹو دا ریئل اسٹیٹ. فری ہولڈ ہوا, اس میں کافی میں نے دبئی میں, ابوظہبی میں اور شارجہ میں اس وقت لیز ہولڈ تھا, یہ ساری انویسٹمنٹس کی. 2008 میں جو تھا نا وہ ایسی کرائسز آئے کہ پھر ہٹ ہو گیا. اچھا ایک بات تو بتائیں جی, اتنا لاس کرتے رہے پھر پیسے پھر دوبارہ کہاں سے آتے تھے آپ؟ آپ یقین کریں اپنا منظور بھائی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پیسے کہاں سے آتے تھے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کو کیا سبب بناتا تھا اور کس طرح بناتا تھا. میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ سوچیں جی میں وہ امریکہ سے اور کینیڈا سے میں نے پڑھائی کی, کورسز کیے تو اس میں بڑا تھا, نتھنگ ایٹ آل. اتنے لاس, پہلا بزنس کویت سے لے کے بالکل پھر وہاں کے پھر $50,000, اس کے بعد پھر آپ نے بلڈنگ لی, اس میں بھی لاس, اس میں پھر آپ مارکیٹ کرائسس, اس میں بھی لاس. نہیں مگر پیسہ بھی بنایا ہے, ایسا نہیں کہ ہم نے بنایا نہیں ہے. الحمد للہ ہم نے کافی پیسہ بنایا, کافی پراپرٹیز میری ماشاء اللہ کوئی 35-40 پراپرٹیز تھیں ادھر. جی ہاں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو 2008 میں پھر لاس ہوا, سرکل پورا ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. جو رینٹل آتا تھا جس کی وجہ سے پراپرٹی مارگیج جاتا تھا وہ بند ہو گیا, ٹیننٹ چلے گئے چھوڑ کر, آپ کو پتہ دنیا ساری چھوڑ کے چلی گئی تھی سر, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2008 کے بعد جو ہے نا کرائسس کے بعد پھر میں آئی اسٹیپڈ انٹو آئل اینڈ گیس انڈسٹری, ٹھیک ہے. پھر میں نے آئل اینڈ گیس کی کمپنی کھولی دبئی میں, آفس لیا, ٹریڈنگ شروع کی. ٹریڈنگ کے 2 سال کے بعد پھر میں نے ایک ریفائنری لی یہاں, ٹھیک ہے جی. اور ریفائنری تقریباً کو 2-3 سال چلائی, اور اس کے بعد پھر 13-14 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کروڈ آئل جو تھا وہ 0 سے لے کر مائنس پہ چلا گیا. اس وقت ہماری ریفائنری $60 کی ہماری خرید تھی اور بھری ہوئے تھے ہمارے ٹینکس ریفائنری آئل سے. وہ بہت بڑا لاس ہوا, پھر لاس ہوا. میں وہی کہنے والا تھا, پھر لاس ہو گیا, پھر لاس ہوا, ٹھیک ہے جی. وہ پھر ریفائنری ہم نے وہ شٹ ڈاؤن کر دی. پھر اس کے بعد پھر ہم آئل اینڈ گیس ٹریڈنگ میں ہی رہے. پھر پاکستان کا سوچا کہ چلو یار اپنے وطن میں بھی کرنا چاہیے کچھ. تو 2017 میں میں نے پاکستان میں اسلام آباد میں الفجر ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وہاں انوگریٹ کی میں نے. F10 میں آفس لیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا ریسرچ, میں نے اسٹارٹ کی انٹو ڈفرینٹ انٹرپرائزز. ریئل اسٹیٹ میں بھی دیکھا, انڈسٹریز میں بھی دیکھا, لیکن پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کا ہی ادھر شروع کیا, اور کچھ پراپرٹیز خریدی وہاں اسلام آباد میں. اس کے بعد پھر لاہور میں کچھ پراپرٹیز خریدی. پھر 2018 میں میں نے
لاہور کے اندر سٹارٹ کیا اپنا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل بائی دا نیم آف رمادہ. ہاں جی ہاں, وہ اس کی بنیاد رکھی جی ہم نے 2018 میں, اور اس سے پہلے جو تھا وہ ایک فارم ہاؤس بھی آپ نے ذکر کیا, وہ جی اسلام آباد میں. جی وہ بالکل اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے جی, اب ماشاءاللہ جو ہمارا ہوٹل ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, فنیشنگ سٹیجز پر ہے, اس کی انوگریشن بس ابھی اگلے سال ہو جانی ہے انشاءاللہ. نہیں مجھے یاد ہے, میں اس کو وزٹ کیا ہوا ہے. جی اس کو کیا ہوا تھا میں نے وزٹ, اور آپ ملاقات وہاں پھر بھی ہوئی تھی, اور ماشاءاللہ وہ بڑا زبردست چیز بن رہی تھی. اور جو پہلی دفعہ میں نے اس وقت, میں خیال یہ آپ کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ پیمنٹ پے کرنا شروع کر دیں جو, اور اس کو آپ کو رینٹل بھی ملنا شروع. ایگزیکٹلی, یہ بالکل میرا ہی کانسیپٹ تھا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. تو جب میں نے مارکیٹنگ کمپنی ہماری تھی ادھر زمین.com جس کو دیا ہوا تھا پروجیکٹ, تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار ہم نے اس طرح سیل کرنا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل اس ہوٹل میں ماشاءاللہ تقریباً آلموسٹ 400 رومز ہیں, سویٹس ہیں, اور میں نے کہا جی ہم ہاف جو ہے وہ انویسٹرز کو سیل کریں گے. ٹھیک ہے جی, پھر ہم ان سے 20 سال کی لیز پر لیں گے اور ان کو رینٹل دیں گے. ٹھیک ہے جی, کہتے جی سر یہ کانسیپٹ تو ادھر نہیں چل سکتا. میں نے کہا یار یہ چلے گا. نہیں سر دیکھیں آپ نیا آئے مارکیٹ میں, ہم تو پرانے ہیں, یہ نہیں کوئی آئے گا. میں نے کہا میری بات سنیں, پروجیکٹ میرا, پیسہ میرا, سب کچھ میرا, آپ کو پرابلم تو نہیں ہے نا, آپ کرو گے یا نہ کرو, آپ کو تو پیسے ہم نے دینے اب کرو اس کو. ٹھیک ہے جناب, میرے خیال سے 2 ہفتے گزرے ہوں گے اس کانسرٹ کے بعد, وہ بھاگا کہتا سر یہ تو ہاٹ کیک ہو گیا آپ کا آئیڈیا, یہ تو ایسے دھر بیک رہا ہے, پہلے کبھی تھا ہی نہیں, پہلے تھا ہی نہیں. اب اس آئیڈیا کو ہر ایک نے منظور بھائی کاپی کر لیا. ایسے ہی جس کو دیکھیں وہی ٹرینڈ, جس کو دیکھیں وہی ٹرینڈ, خراب ہی کر دیتے ہیں. نہ وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں, نہ ان کے پاس کو پلاننگ ہے, نہ کچھ ہے, دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہے. اینی ویز, وہ جس کانسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یس الحمدللہ وی انیشیٹڈ. لیکن ابھی جو سچویشن ہے, آپ نے انویسٹر کو خوش رکھا, آپ نے ان کو سیٹسفائی کیا, ان کو پیمنٹیں بھی کی, لیکن اٹ سیلف جو ہے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ اس پھر لاس نہ ہو آپ کا. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جب آپ پرائسز تھیں ڈالر کی, جی مٹیریلس کی, وہ اور تھیں ابھی, لیکن اس کے اندر وہ اب کیسے کور کریں گے, وہ اب بتائیں تھوڑا سا. بڑی اچھی بات کی, اور ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ پھر وہ لاس کی طرف آ گئے ہم. ٹھیک ہے, ایک تو کووڈ 2 سال رہا جس کی وجہ سے ہماری کنسٹرکشن جو تھی, ڈیولپمنٹ, وہ بہت سلو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ جو روپی ڈکلائن ہوا ہے ہماری پاکستان اکانومی کی وجہ سے, ہماری جو فیزیبلٹی بنی ہوئی تھی وہ 102-103 روپیہ ڈالر جب تھا اس وقت کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, اب وہ جمپ کر کے 280 پر چلا گیا. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا پروجیکٹ تیار ہونا تھا 10 ارب میں, اب وہ 30 ارب کو ٹچ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایک ویلیو بنائی ہوئی تھی, ایک بجٹ رکھا ہوا تھا کہ 10 ارب میں ہم یہ مینیج کر لیں گے. اب وہ 10 سے 30 چلا گیا ہے, تو اٹ واز اینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو مینیج. لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم جو مرضی کریں, اپنے ایسٹس بیچیں, اپنے بزنس بڑھائیں, وٹ ایور, ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. تو باقی جو کمپنیز ہیں, آئی ٹی کی کمپنی کے اوپر ہمارے انٹرویو سے پہلے ڈسکس ہو رہی تھی, تو پھر آئی ٹی کی کمپنی, اور اس کے علاوہ اور جو بزنس جنرل ٹریڈنگ کا بھی آپ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹریول اینڈ ٹوریزم کا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے کیسی ایپ تیار کی ہے. ڈیفینیٹلی اس کو ہم ایک بزنس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم, کیونکہ کویت کا آپ کا جو ہارٹ ٹچنگ ہو گیا تھا, اس لیے وہ لمبا ہو گیا, آپ کو ریکال میں لے گیا میں, تو اس لیے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیز ضرور کریں گے سر. باقی بزنس کے اوپر اور شارٹ مجھے باقی کمپنیز کے بارے میں اگر. ویل, پاکستان میں ہم نے ایک تو یہ ہوٹل بنایا, دوسرا ریڈسن بلو ہے, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اسلام آباد میں کولڈ سٹورز بنائے, ویری ہیوج کولڈ سٹورز, اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائے ہوئے ہم نے, اور پھر ریزورٹ ہومز بنائے ہوئے, فارم ریزورٹ ہومز بنائے ہوئے کامرا کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ جو ہم نے آئی ٹی کی, ادھر ہماری کمپنی ہے دبئی میں, پے این ایس انوویشنز کے نام پر.
ٹھیک ہے. اس کی ٹیم ہماری پاکستان میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, ملیشیا میں بیٹھی ہوئی ہے, اور دبئی میں ہیڈ آفس ہے ہمارا. یہ آئی ٹی جو کمپنی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا کمپنی یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ جس کرنٹ پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے نا جی, ہم اس پروگرام کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ڈیجیٹلائز کر کے آن دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے جی. آگے اگر اس کو بلاک چین پر لے کر جانا تو وہ بھی ہم لے جاتے ہیں. دس از واٹ وی ڈو ان دا آئی ٹی سیکٹر اس پی این ایس کمپنی کے اوپر نا. تو اس میں ہمارے ماشاء اللہ یو اے میں اگر آپ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دبئی امیگریشن از اور کلائنٹ, GDRF ہے. وہ اتنا اچھا ہمارے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے ریٹن کہ ہمارا جو GDRFA کا لوگو ہے نا, جو چیل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں اپنے پروفائل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اتنا آنر کیا انہوں نے. اس کے علاوہ دبئی پورٹس ہیں, بارڈرز ہیں, ہمارے پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور کمرشل بینک آف دبئی ہے, اور اجمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم پچ کر رہے ہیں دبئی ٹورزم کو بھی پچ کر رہے ہیں, اور ہم نے آلریڈی دبئی ٹورزم کے لیے ملیشیا ٹورزم کا ہم ایپ بنا چکے ہیں, اور وہی ہم ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. ملیشیا ٹورزم گورنمنٹ کو ہم نے بنا کر دے دیا ہے, جو کہ پرابلی اسی مہینے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ انوگریٹ کرے گا اس ایپ کا. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ملیشین منسٹری آف ڈیفینس بھی ہمارے کلائنٹ ہیں, اور منسٹری آف ڈیفینس پلس منسٹری آف ایجوکیشن ملیشیا, اور منسٹری آف ٹورزم تھائی لینڈ اینڈ انڈونیشیا. یہ سارے ہمارے کلائنٹس ہیں. ماسٹر کارڈ ہمارے ساتھ پارٹنر ہے فار دا پیمنٹ سولوشنس. ہاؤ یو مینیج اٹ ایوری تھنگ, ماشاء اللہ آپ کا پاکستان یہاں پہ ہر چیزوں کے اوپر. ویل آج کل کے دور میں تو دیکھیں جی سارا کچھ ٹیکنالوجی ہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. میں بیسکلی صرف مانیٹر کرتا ہوں آن دا لیپ ٹاپ اور آن دا موبائل کالز کے اوپر, موبائل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور میں رینڈملی کبھی کبھار ہر آفس کو وزٹ کر لیا, بھلے وہ ادھر ہے, کویت میں ہے, کینیڈا میں, یا دبئی میں. ہاں نہیں, آپ بات ہو جائے آپ کویت گئے ہوئے تھے. جی ہاں. تو آپ میں نے بولا کیا لا رہے ہیں, بولا 50% پلس گرمی لا رہا ہوں میں. جی جی جی. سر آپ دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی, اور آپ کے جو آئی ٹی کے حوالے سے جو انوویشنز ہیں اس کے اوپر ہم دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے لازمی آپ سے. بہت شکریہ. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ, سو نائس. نہیں جمیل صاحب سے ٹائم کا پتہ نہیں چلا. ناظرین ہم معذرت چاہتا ہوں, یہ پوڈ کاسٹ تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن یقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے, کیونکہ ان کی لائف کے اوپر, ان کے لاسز کے اوپر اور ارننگ کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہوگا. اگر پروگرام تک منظور احمد بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.